बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 जून की नाकामी के बाद पीटीआई के अंदर एक जंग छिड़ गई है और जूतम पेजार हो रही है। एक दूसरे को इल्ज़ामात दिए जा रहे हैं और हालात का ज़िम्मेदार एक दूसरे को करार दिया जा रहा है, बल्कि गालियां तक दी जा रही हैं। और बुशरा बीबी सख्त तकलीफ़ में है और पीटीआई का कहना है कि बुशरा को अज़ियतें दी जा रही हैं, उनको तकलीफ़ें दी जा रही हैं और उनके लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। तो ये कौन सी अज़ियतें हैं जो बुशरा बीबी को दी जा रही हैं और बुशरा की इस वक्त ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक हालत क्या है। इमरान खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की ज़रूरत है, इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं। हकीकत जिसका इमरान खान को अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा वो ये है कि इमरान खान अब एक गैर ज़रूरी शय बन के रह गया है, जिसका अंदाज़ा आपको मजमूई हालात से भी होता है। और पीटीआई के कारकुनों के अंदर जो एक मायूसी की फ़ज़ा है और ख़ुद पीटीआई के हामी इमरान खान को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि इमरान खान अब पहले जैसी चीज़ नहीं रहा और अब वो सिर्फ़ मीडिया पर एक रौनक लगाए रखने की चीज़ बन गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आलिया हमज़ा के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो गए हैं। मुझे तो अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि 9 मई को कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वाली इस मुलज़मा को ज़मानत किस जज ने और किस बुनियाद पर दी थी और किस बुनियाद पर इसका मुकदमा वगैरह ख़त्म कर दिया या क्या कर दिया। और एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो मुतवक्को है वो ये है कि रूस अब यूक्रेन के साथ क्या करने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस की नफ्सियात को बर्बाद करके रख दिया है। जो इतना बड़ा हमला उसने किया कि रूस की फ़ज़ाई ताकत 1/3 बर्बाद कर दी, जिसकी तफसीलात मैंने अपने उस दिन व्लॉग में बता दी थी। और फिर उसके बाद तो हर तरफ से इस पर तबसरे और तज्ज़िये होने लगे कि यूक्रेन ने रूस के साथ ये क्या कर दिया। इस सिलसिले में सदर ट्रंप ने भी पुतिन से बात की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि रूस एक बड़ा हमला करने वाला है। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त जो हमारा मौजू है कि 5 जून के हवाले से पीटीआई को ये यकीन था, उम्मीद नहीं थी उनको एक सिरे से दूसरे सिरे तक, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, वो मुझसे शर्तें लगा रहे थे कि लिख लो इमरान खान रिहा हो रहा है 5 तारीख को, बात डन हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है। ये यकीन किस तरह उन्हें आया, ये क्या वजूहात हैं कि पीटीआई हर अफवाह पर एक एतबार कर लेती है। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि जब आप यकीन कर लें कि ये बात होने वाली है और वो बात ना हो सके, तो फिर उसके नतीजे में जो नफ्सियाती शॉक और धचका लगता है वो हिम्मत तोड़ देता है और उसके दूर रस असरात होते हैं, असाबी भी और नफ्सियाती भी। वैसे ये कहा जा रहा है कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि 5 जून को इमरान खान रिहा होने वाला है, तो इसकी बुनियाद पर पीटीआई ने यकीन किया। लेकिन हकीकत में ये नियाज़ी साहब की ये कोई ख़बर नहीं थी, ये उनका तज्ज़िया था। जो हालात नज़र आ रहे थे, पीटीआई के जो प्रोपेगेंडा था पहले से चल रहा था, तो उसमें उसके बहाव में नियाज़ी साहब भी बह गए। नियाज़ी साहब इस मामले के बहरहाल ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके ज़िम्मेदार पीटीआई के बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने बाखबर ज़राए से ये अंदरूनी ख़बर अपने पूरे मीडिया हलके में फैला दी कि इमरान खान के मामलात सेट हो गए हैं, अमेरिका बीच में कूद पड़ा है, सऊदी अरब मैदान में आ गया है, इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन गया है। अब इमरान खान को 5 जून के रोज़ रिहाई मिल जाएगी। इस सिलसिले में बहुत सारे इनके व्लॉगर्स के और कॉलम नवीसों के नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम मजहर बिरलास ने किया था, जिसने बाकायदा शर्त लगाई और कहा कि लिख लो 5 को इमरान बाहर होगा। और ये वही बिरलास साहब है जिन्होंने ये ख़बर ब्रेक की थी कुछ महीने पहले कि रात की तारीकी में आसमानों से 2 नूरानी फरिश्ते उतरते हैं और वो इमरान खान की कोठरी में आ जाते हैं और फिर इमरान खान के साथ सरगोशियाँ करते हैं, यानी कानों से ये दोनों फरिश्ते एक कान के पास एक फ़रिश्ता, दूसरे कान के पास दूसरा फ़रिश्ता, फिर वो सरगोशियाँ करते हैं। और इन सरगोशियों के बाद इमरान खान फिर उसका चेहरा जो नूर से मुनव्वर हो जाता है। इस तरह की ख़बर इन्होंने ब्रेक की थी। तो ऐसे साहब की ख़बर को
جو اہمیت ملنی چاہیے وہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کا کمال ہے کہ انہوں نے اس خبر پر بھی یقین کیا کہ واقعتاً عمران خان پر رات کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ یہ بات بھول گئے کہ نبیوں کے بعد کسی پر فرشتہ نازل نہیں ہوتا، اور نبوت کا دور تو ختم ہو گیا، آخری نبی کے ساتھ اب کوئی نبی آئے گا نہ کوئی فرشتہ زمین پر نازل ہوگا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے کار سرکار ہیں، سرکاری امور اس کرۂ ارض کے بارے میں، اس حوالے سے تو خیر فرشتے اپنی ڈیوٹیاں کرتے ہوں گے جن کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن وہی یا کسی انسان پر فرشتہ نازل ہونے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن زومبیز کا کیا کیجیے، وہ ہر ایسی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو 6 طیارے پاکستان نے انڈیا کے گرائے تھے جنگ کے دنوں میں، یہ پاکستانی فوج نے یا ایئر فورس نے نہیں گرائے، یہ تو عمران خان کو جب اطلاع ملی تو اس نے زمین پر ہاتھ مارا اور مٹی مٹھی میں لی اور مٹی کو بھارت کا رخ کر کے پھونک مار کر مٹی کو اڑایا، اور وہ مٹی اڑی اور وہ دہکتے ہوئے انگاروں میں بدل گئی، اور یہ انگارے انڈیا کے 6 طیاروں سے ٹکرائے اور وہ بھسم ہو گئے۔ تو وہ تو ان خبروں پر بھی اعتبار کر لیتے اور اعتبار نہیں کرتے، بلکہ قسمیں کھا کھا کر دوسروں کو بھی یہ خبریں پہنچاتے ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم، رسول کی قسم ایسا ہی ہوا ہے، یہ مجھے بڑے معتبر آدمی نے یہ ہمیں بتایا ہے، یہ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو خیر ان لوگوں نے اعتبار کر لیا، حالانکہ سب کو پتہ تھا، اور میں بھی ان میں شامل تھا جن کو پتہ تھا کہ عمران خان رہا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان رہا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بات کا فیصلہ 10 سال کے بعد ہوگا۔ 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ سب کی زندگی دراز کرے، 10 سال کے بعد یہ بات کہی جا سکے گی کہ عمران خان رہا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو خیر اب یہ جو لڑائی چھڑ گئی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جلسے جلوسوں کے حامی ہیں اور جلسے جلوس کر نہیں سکتے، خود سڑکوں پر نکلتے نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کو مروایا ہے مذاکرات کرنے والی ٹیموں نے، کیونکہ ان کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو موقع مل جاتا ہے کہ عمران خان کو مزید اندر رکھے، ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ اور جو مذاکرات کرنے کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات تو بن گئی تھی، بات ہو گئی تھی، معاملات آگے بڑھ گئے تھے، لیکن پھر علیمہ خان آ جاتی ہیں، اور ہر مرتبہ جب بھی بات آگے بڑھتی ہے تو علیمہ خان باہر آ کر ایک ایسا بیان دیتی ہیں جس سے وہ ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے، اور وہ جو عمران خان کو رہا کرنے کا جو امکان پیدا ہوتا ہے وہ اس کو ختم کر دیتے۔ اور یہ اب یہ جنگ باقاعدہ چھڑ گئی ہے، دونوں فریق ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ اور میں یہاں تھوڑا سلسلہ کلام روک کر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ عمران خان نے فلاں ٹویٹ جو کیا جنگل کا بادشاہ والا، فلاں ٹویٹ جو کیا جس میں یہ کہا، اگر عمران خان یہ نہ کرتے تو رہا ہو جاتے، تو میں یہ ذرا تصحیح کر دوں، وضاحت کر دوں کہ وہ ٹویٹ کریں یا نہ کریں، وہ رہا نہیں ہوں گے۔ ان کی رہائی کا ٹویٹ کرنے یا نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے ٹویٹ کی اہمیت اب اتنی رہ گئی ہے جیسے ایک گدھا دن بھر کا تھکا ہوا، بہت ہی بری طرح تھکا ہوا، جس میں کھڑا ہونے کی بھی ہمت نہ ہو، وہ طویلے میں آئے اور لیٹ جائے اور لیٹ کر کسی خیالی دشمن کو دلتیاں مارنے لگے، تو ان دلتیوں سے کسی کا کوئی نقصان نہیں بگڑتا، الٹا اس گدھے کی توانائی مزید ضائع ہوتی ہے۔ تو یہ عمران خان کی ٹویٹ جو ہے، اور جس میں وہ کسی کے نام بگاڑتا ہے، کبھی کسی کو اردلی کہتا ہے، کسی کو جنگل کا بادشاہ کہتا ہے، کسی کو لیلا کہتا ہے، کسی کو کچھ کہتا ہے، تو یہ وہ اس گدھے کی دلتیاں ہیں جو اتنا تھکا ہارا ہے کہ اٹھ کر بیٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ ان کے سوشل میڈیا پر بھی جنگ چھڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم فراڈ کرتے ہو، تم لڑکا نہیں ہو، تم لڑکی ہو، تم لڑکی نہیں ہو، تم لڑکا ہو، اور جواب میں آتا ہے کہ تم چھکے ہو۔ چھکا آپ سمجھتے ہیں، مراد سعید کو چھکا کہتے ہیں، کھدڑا بھی کہتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو یہ تانے دیے جا رہے ہیں۔ تانے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک گروپ جو ہے وہ مذاکراتی ٹیموں کی حمایت کرتا ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ جلسے جلوس کی حمایت کرتا ہے، اور جلسے جلوس کی حالت یہ ہے کہ عمران خان کو ابھی تک تاریخ دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ 4-5 یہ ایسی تاریخیں ہیں جن میں انڈیا حملہ کر دے گا پاکستان پر، اور اس مرتبہ بات 4 دن میں ختم نہیں ہوگی، جنگ لمبی چلے گی۔ تو اس دوران عمران خان کال دے گا کہ سڑکوں پر آ جائیں، اور چونکہ پولیس اور فوج تو جلسے جلوسوں کو نمٹنے کے لیے دستیاب نہیں ہوگی، پتہ نہیں یہ مفروضہ انہوں نے کیسے بنا لیا کہ جلسے جلوسوں سے نمٹنے کے لیے پولیس بھی دستیاب نہیں ہوگی،
تو ہمیں کھل کھل کر فساد دنگے کرنے کا موقع مل جائے گا اور یوں ایک بات بن جائے گی. تو اس لیے وہ تاریخ نہیں دے رہا. جنگ مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی، اور اگرچہ بہت سارے معتبر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے. یہ خبر تو ان کی صحیح ہے کہ تیاریاں تو وہ کر رہا ہے، لیکن وہ جنگ نہیں کرے گا، جس کی وجوہات بہت ساری ہیں، اور ان وجوہات کے لیے کسی اور پروگرام میں بات کر لیں گے. اچھا، اب ایک ایشو اور اٹھایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی پر جیل میں ظلم ہو رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں. میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، کیا واقعی، کیونکہ ظاہر اس طرح کے امکانات تو ہوتے ہیں کہ جب کوئی قیدی یا اس طرح کا عمران خان کی طرح کا آدمی کوئی حد سے نکل رہا ہو تو اس کو سختی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوتا. لیکن پتہ چلا کہ نہیں، بشرا بی بی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. ان کو وہ تمام سہولتیں میسر ہیں جو انہیں چاہیے تھی، جن کی انہوں نے لسٹ دی تھی، اور ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں ہو رہا. نہ ان کے کمرے کی بجلی بند ہے، نہ کولر بند ہے، نہ ان کو مطلوبہ سامان کی فراہمی سے انکار کیا جاتا ہے. یعنی ایک قیدی کو جو میکسیمم سہولتیں حاصل ہو سکتی ہیں وہ بشرا بی بی کو دستیاب ہے. تو پھر بشرا بی بی کو اذیت کس بات کی ہے؟ اور ایک خبر تو وہ جو حماد صاحب نے دی تھی کہ وہ چیخی اور زور زور سے روئیں، اور پتہ نہیں، یعنی جیل کا عملہ خوف زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ کیا ہو گیا. تو خیر پھر بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ اعصابی دورہ پڑا ہے، تو ان کو دمائیں وغیرہ دی گئیں اور وہ پھر پرسکون ہو گئی. لیکن پرسکون ہونے کے بعد یہ اطلاعات ہیں کہ وہ چارپائی سے اٹھتی ہیں اور زمین پر لیٹ جاتی ہیں، اور کبھی دیواروں کو گھونسے مارتی ہیں، کبھی سلاخوں کو مکے مارتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ زور زور سے مکے تو نہیں مارتی ہوں گی، کیونکہ زور سے مکہ اگر سلاخوں پر یا دیوار پر مارا جائے تو اس کے بعد دوسرا مکہ مارنے کا ہوش ہی کہاں رہتا ہے، اتنی چوٹ لگتی ہے. لیکن وہ بہرحال مکے مارتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندرونی دباؤ اور اضطراب اور ٹینشن کا شکار ہیں. جن ڈاکٹروں نے معائنہ کیا ان کے حوالے سے تو صرف اتنی خبر ہے کہ انہوں نے تو ٹرنکولائزر قسم کی دوائیں دی ہیں، جس کی ٹیکہ بھی لگایا. لیکن یہ جو اضطراب ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. ایک ڈپریشن ہوتی ہے، ایک فرسٹریشن ہوتی ہے، ایک ٹینشن ہوتی ہے، ایک پینک اٹیک ہوتا ہے. بشرا بی بی ملی جلی طور پر ان چاروں کیفیات سے گزر رہی ہیں. یعنی 1 سال انہوں نے جیل میں شاید نہیں گزارا، کیونکہ بیچ میں خاصا لمبا عرصہ رہا بھی رہی ہیں. تو جب وہ رہا ہوئی تو ان کو امید تھی کہ اب مجھے دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا. لیکن انہوں نے ایک حماقت کی، اور وہ جو 26 نومبر اسلام آباد میں جلوس لے کر آئی اور کارکنوں سے کہا کہ ہم نے ہر قیمت پر ریڈ زون والا، وہ کون سا چوک ہے، اس چوک پر ہم نے لازمی پہنچنا ہے اور ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اگرچہ وہ نہیں پہنچ سکی. جب لاٹھی چارج اور شیلنگ شروع ہوئی تو یہ دونوں، گنڈا پور بھی اور بشرا بی بی بھی ٹرک سے اتری اور ایک پھر قیمتی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گئے دونوں، اور پختونخوا پہنچ گئے. یہ حماقت نہ کرتی تو ممکن تھا کہ بشرا بی بی کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جاتا. اب دوبارہ گرفتار ہوئی تو ظاہر ہے کہ ایک عورت جس نے زندگی بھر پرتعیش وقت گزارا ہو، قیمتی سے قیمتی کھانے کھائے ہوں، قیمتی سے قیمتی لباس پہنے ہو، ہر طرح کی سہولیات ہوں، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، اور وزیر اعظم کی بیگم بننے کے بعد تو انہوں نے اس دولت میں کئی گنا کا اضافہ کیا. سونے کے ہار، ہیروں کے نیکلس، پتہ نہیں قیمتی کٹلری، کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں جو چوری نہ کی ہو. اور اس سے اربوں روپے انہوں نے کمائے. دونوں میاں بیوی نے اربوں روپے، کروڑوں روپے نہیں کمائے، اربوں روپے کمائے. اور پھر ان سب کے بعد جب حکومت ختم ہوئی تو ایک دھچکا لگا، اور پھر جب عمران خان گرفتار ہوا تو دوسرا دھچکا لگا، پھر بشرا بی بی گرفتار ہوئی تو تیسرا دھچکا لگا بشرا کو، اور پھر جب بشرا دوسری مرتبہ گرفتار ہوئی تو یہ دھچکا شاید اس کی برداشت سے باہر ہو رہا ہے. اس لیے وہ چیختی ہے، ٹکریں مارتی ہے، ہاتھ مارتی ہے، زمین پر آ کر گر جاتی ہے، لیٹ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی ڈپریشن اور بے یقینی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں تو کوئی گرفتار کر ہی نہیں سکتا، ہمیں تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. یہی تھا نا ان دونوں کا اعتقاد. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے بڑے بزرگ قسم کے جو یوٹیوبر ہیں یا ٹی وی اینکر ہیں،
اب تو ان میں سے کئی ٹی وی پر نہیں رہے، لیکن وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ یہ ریاست عمران خان کو ایک دن بھی جیل میں رکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی، یہ ان کا یقین تھا، اور ان کا یہ یقین پھر منتقل ہوا پی ٹی آئی کے نیچے تک کہ عمران خان تو کوئی گرفتار بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے ایسے فقرے بھی سنے کہ کسی کا باپ بھی عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ یہ تو پی ٹی آئی کے کچھ رہنما بھی کہتے رہے نا ٹی وی پر آ کر کہ کسی کا باپ بھی عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ یہ بھی کہا کہ ابھی تک تو وہ ہتھ کڑی بنی ہی نہیں ہے جو عمران خان کے ہاتھوں پر لگ جائے، اور پھر جب گرفتار ہو گیا تو کہا گیا کہ یہ چند دنوں سے زیادہ ریاست اس کو اندر نہیں رکھ سکے گی، اب 2 سال ہونے کو ہیں، تو حالت عمران خان کی بھی اچھی نہیں ہے۔ جب اس نے کل یہ اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو میری ضرورت ہے، تو اس کا ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پھر سے گود لے لو، مجھے اپنا لو۔ لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دماغی توازن جو ہے وہ اب صحیح بیانات جاری کرنے کی صلاحیت سے بھی عمران خان کو محروم کر چکا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو حالات نے، گزرتے وقت نے بتدریج ایک غیر ضروری شے بنا دیا ہے، لیکن یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ جس میں لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، عمران خان کے حامی بھی اور عمران خان کے مخالف بھی، اور جو مخالف ہے عمران خان کی، ان کی نفرت عمران خان سے اتنی زیادہ ہے کہ میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ سنبریال کا الیکشن مسلم لیگ نے جیتا ہے، اس میں مسلم لیگ کی مقبولیت کا عمل دخل یقیناً ہوگا، لیکن زیادہ عمل دخل مسلم لیگ کی مقبولیت سے زیادہ عمل دخل عمران خان سے عوام کی نفرت کا ہے۔ عمران خان سے عوام کی نفرت پہلے بھی تھی، یعنی عوام کے ایک طبقے کو، ظاہر ہے سب کی نہیں، لیکن اس نفرت میں اضافہ ہوا، اور نفرت کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی اس 4 روزہ جنگ کے دوران پی ٹی آئی کا رویہ لوگوں نے دیکھا۔ ناظرین، عالیہ حمزہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، اس پر میں نے تبصرہ کر ہی دیا ہے کہ یہ آخر رہا ہی کیوں ہوئی تھی۔ یہ 9 مئی کی دہشت گرد ہے، اور اس کے بیانات پاکستان کے خلاف زہر پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو خیر اس پر مزید تبصرے نہیں کرتے، مختصر میں ذکر کر دوں کہ روس کیا کرنے والا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ روس کنفیوز ہے، یعنی اتنے دن ہو گئے، مبصرین کہہ رہے ہیں کہ روس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا کیونکہ یوکرائن نے 1/3 ان کی ایئر فورس کیپیبلٹی جو تھی وہ ختم کر دی، اور اس کے بعد بھی حملے کیے، اور پھر وہ کرائمیا کو روس سے ملانے والے پل جو واحد رستہ ہے، روس کا کرائمیا کے ساتھ واحد رستہ، ایک پل کے ذریعے جو پل انہوں نے تعمیر کیا کرائمیا کو یوکرائن سے الگ کرنے کے بعد چند سال پہلے، وہ پل ٹوٹ جائے تو روس کا کرائمیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس پل کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا۔ تو اتنے دن ہو گئے، روس نے ابھی تک وہ بڑا حملہ نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے روٹین کے حملے تو چل رہے ہیں۔ کل رات بھی انہوں نے یوکرائن کے 6-7 شہروں پر حملے کیے، جن میں 5-6 شہری مارے گئے اور کوئی فوجی نہیں مرا۔ اس سے پہلے ایک حملہ کیا جس میں یوکرائن کے 12 فوجی مارے گئے تھے، لیکن کوئی بڑا حملہ نہیں کیا۔ تو صدر ٹرمپ نے پیوٹن سے کل رات گفتگو کی، یعنی جو کل رات سے پہلے والی رات تھی اس میں گفتگو کی، اور اس کو حملے سے باز رکھنے کے لیے کچھ کہا ہوگا، لیکن پیوٹن نے جو کچھ جواب میں کہا اس سے ٹرمپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا، اور پھر انہوں نے پبلک میں بیان بھی کیا کہ روس اپنا بدلہ لے گا، امن ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن روس ابھی تک حملہ نہیں کر سکا، اس کی وجہ اپنی بصیرت کی بنیاد پر لوگ بیان کرتے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ روس کوئی بہت بڑے حملے کی پلاننگ کر رہا ہے، اس لیے اس کو ٹائم لگ رہا ہے کہ وہ ایسا بڑا حملہ کرنے کا وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ جس کے نتیجے میں یوکرائن کی کمر ٹوٹ جائے، اور اس لیے پلاننگ میں دیر ہو رہی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ روس کنفیوز ہے کہ وہ بڑا جواب دے یا نہ دے۔ کون سی رائے درست ہے اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیٹو ختم ہو گیا۔ نیٹو ختم نہیں ہوا، وہ پہلے جیسا طاقتور نہیں رہا۔ ظاہر ہے کہ سرد جنگ کے بعد مغربی یورپ کے تمام ملکوں نے یہ سمجھ کر کہ اب روس کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، انہوں نے اپنی مسلح افواج، فوجی بجٹ، ہتھیاروں اور اسلحہ خانے میں کمی کر دی، اور بہت بڑی کمی کی۔
नतीजा ये है कि बरतानिया जो सुपर पावर है उसकी फ़ौज 1 लाख भी नहीं है, 1 लाख से भी कम फ़ौज रह गई है उसकी। यही हालत फ्रांस की है, यही जर्मनी की है। लेकिन अब ये मुल्क फिर अपना दिफाई बजट बढ़ा रहे हैं और ये बात याद रखने की है कि इनके असलह खानों में बहुत बड़े बड़े हथियार अब भी मौजूद हैं। फ़ौज की तादाद बेशक इन्होंने कम कर दी, लेकिन अब भी इनके पास बहुत बड़े हथियार हैं। और ये क़यास आराई मगरबी मीडिया में आप अगर अखबारात उनके देखें तो आपको एक तअस्सुर कायम करने में बड़ी मदद मिलेगी कि अगर रूस ने यूक्रेन पर ऐसा हमला किया जिसका ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि यूक्रेन की कमर टूट जाएगी, तो नेटो जवाबी कार्रवाई कर सकता है और शायद रूस इस बात को भी सामने रखे हुए। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।